बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम सेहत और तहकीकात। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद का, जो हॉस्पिटल महदूद वसाइल के बावजूद एक बहुत बड़ी आबादी को सहूलियात सेहत की सहूलियात पहुंचा रहा है। बताया जाता है कि ये इस हॉस्पिटल से तकरीबन 60 से 70 लाख लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन वसाइल महदूद हैं। गुज़िश्ता दिनों जब हमने इस हॉस्पिटल का विज़िट किया तो वहाँ मौजूद हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर तेरक दास ने बताया कि इस हॉस्पिटल का जो सालाना बजट है वो है 3.25 करोड़ रुपए, और 3.25 करोड़ के बजट में हम जो पेशेंट्स को सालाना सहूलियात फराहम कर रहे हैं, उनमें रोज़ाना की बुनियाद पर 3,500 ओपीडीज़ हैं, 500 से ज़ायद फिजियोथेरापी के लिए पेशेंट हॉस्पिटल तशरीफ़ लाते हैं। इसके अलावा 200 से ज़ायद कार्डिक पेशेंट इस हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाते हैं, और तकरीबन 20 से ज़ायद रोज़ाना सर्जरियाँ हो रही हैं इस हॉस्पिटल में। इसके अलावा इस हॉस्पिटल की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ 18 रोज़ाना की बुनियाद पर डायलिसिस होते हैं 2 शिफ्टों में। तो एक बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा डायलिसिस सेंटर भी इस छोटे से हॉस्पिटल में कायम है, जो मैं समझता हूँ कि कराची के दूसरे इस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें SIUT के अलावा डायलिसिस सेंटर नहीं होंगे। फिर यहाँ एक्सरे भी मुफ्त किए जाते हैं। उसके अलावा दवाएं भी जो हैं वो पेशेंट्स को मुफ्त फराहम की जाती हैं। बच्चों का जो वार्ड है वो 24 घंटे फुल रहता है, यानी जब भी आप जाएं तो आपको वहाँ बेड खाली नहीं मिलेगा, और बताया जाता है कि 500 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको यहाँ सहूलियत फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर तेरक दास साहब ने हमें बताया कि 2 माह कबल यहाँ एक सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक टीम आई थी इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी को जांचने के लिए, और चूँकि मुसलसल हॉस्पिटल की जानिब से सिंध गवर्नमेंट को ये इसरार किया जाता रहा कि चूँकि बजट भी कम है, वसाइल भी नहीं है, तो इन बजट और इस वसाइल में सेहत की सहूलियात फराहम करना खासा मुश्किल है, इसमें इसके हॉस्पिटल के बजट में इजाफा किया जाए। तो जब उस टीम ने दौरा किया, उस टीम के जो मेंबरान थे उसमें मैं आपको नाम बताता चलूं कि एक थे डॉक्टर सुहेल मेमन साहब, एक थे जुल्फ़कार दर्स, और तीसरे थे मोहम्मद जुम्मन। ये 3 रुकनी जो कमेटी थी, जब इसने विज़िट किया और विज़िट करने के बाद वो ख़ुद हैरान थे कि इस वसाइल में इस हॉस्पिटल को ये हॉस्पिटल किस तरह से रन कर रहा है। फिर इन तीनों जो 3 रुकनी जो कमेटी थी, इसने सिंध गवर्नमेंट को ये तहरीरनामा जारी किया कि इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी को देखते हुए कम से कम इसके बजट में 150% इजाफा किया जाए। आखिर में उन्होंने लिखा कि अगर 150% इजाफा नहीं किया जाता तो कम से कम 75% इजाफा ज़रूर किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी को इस हॉस्पिटल से जो है आबादी मुस्तफ़ीद हो रही है, और यहाँ जिस तरह से OPDs हैं, जिस तरह से जिस हंगामी बुनियादों पर जो लोगों के को इलाज मुआवजा किया जाता है, तो इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी न सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है, और कराची के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी को सराहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। कुछ लोगों का ख्याल है कि लियाकताबाद का नाम आते ही हमारे हुक्मरान जो हैं जो वो तासुब का मुज़ाहरा करते हैं और इस हॉस्पिटल को जो है वो फ़ंड फराहम नहीं करते। लेकिन सेक्रेटरी सेहत से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमने वज़ारत सेहत को लिखा है और पूरी कोशिश की जा रही है, जो ही आइंदा बजट जून में हमारे बजट में इजाफा होगा तो लियाकताबाद हॉस्पिटल को तरजीही बुनियादों पर जो है वो बजट में इजाफा किया जाएगा, ताकि वहाँ इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी को
مزید نکھارا جا سکے۔ ناظرین، ایک طرف تو لیاقت آباد سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی کارکردگی اور محدود وسائل میں جو ان کی کارکردگی ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں ذکر کروں گا کراچی میں ایک اور ہاسپٹل ہے جو مرحوم نعمت اللہ صاحب ناظم تھے کراچی سٹی کے، ان کے ہاتھوں سے اس ہاسپٹل کا افتتاح ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر اسے اپ گریڈ کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت بانی متحدہ الطاف حسین کی آشیرواد کے بعد ناظم بنے تھے، انہوں نے اس ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا تھا، اور کراچی کا ایک بہت اچھا ہاسپٹل تھا اور بڑی شہرت پائی تھی اس کی کارکردگی کے بعد۔ اور اس وقت اس میں 3 ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹر فواد فاروق، ڈاکٹر انعام دانش اور ڈاکٹر رفعت سلطانہ۔ ان کی اس زمانے میں کارکردگی خاصی بہتر تھی، لیکن ڈاکٹر فواد فاروق جو تھے کچھ عرصے کے بعد جب سیاسی بنیادوں پر دخل اندازی کی جانے لگی ہاسپٹل میں، تو وہ ہاسپٹل چھوڑ کر این آئی سی وی ڈی میں چلے گئے، اور آج وہ وہاں کے بڑے معروف جو ہیں وہ ڈاکٹر تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اب اس ہاسپٹل کی کارکردگی کی حالت یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل، اگرچہ اس ہاسپٹل کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کراچی نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کا رقبے کے حساب سے سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور اس ہاسپٹل میں جس طرح سے ماضی کی کارکردگی رہی، تو اگر اس کو مزید اپ گریڈ کیا جاتا، تو اگر ابھی بھی اس پر توجہ دی جائے تو یہ این آئی سی ڈی کے مقابلے کا ہاسپٹل بن سکتا ہے، لیکن اس پر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، خاص طور پر چونکہ یہ محکمہ بلدیات کے انڈر میں آتا ہے، تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اس ہاسپٹل کی کارکردگی کی حالت یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر نئے وارڈ بنائے جا رہے ہیں، جو فنڈ آتا ہے نئے وارڈ بنائے جاتے ہیں، فیتے کٹوائے جاتے ہیں، اور ہر آنے والے پیشنٹ کو دل کا مریض قرار دے کر ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس ہاسپٹل میں جو انجیوگرافی کی جو مشین ہے وہ سال میں 10 مہینے خراب رہتی ہے، اور ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ انجیوگرافی کرائی جاتی ہے۔ اب انجیوگرافی چونکہ ہاسپٹل کی مشین تو خراب ہے، اب انجیوگرافی کے لیے پیشنٹس کو باہر جانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں اس وقت جو وہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں وہ مخصوص لیبارٹریوں میں انجیوگرافی کے لیے، مخصوص ہاسپٹلز میں ٹیسٹ کے لیے اور مخصوص انجیوگرافی کے لیے مخصوص جگہوں پر بھیجتے ہیں، جہاں مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی پرسنٹیج ہے، اور وہاں ان کو کمیشن ملتی ہے۔ پھر وہ جب انجیوگرافی کرا کر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں جن کو انجیوگرافی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس سے زبردستی ان سے انجیوگرافی کرائی جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جو جتنے بھی وارڈ بنائے جانے ہیں تمام وارڈ خالی ہیں، آدھے سے زیادہ وارڈ جو نئے وارڈ بنائے گئے، جو فنڈ آتا ہے اس میں اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اور نئے نئے وارڈ بنائے جاتے ہیں، فرنیچر خریدا جاتا ہے، فرنیچر کے بل بنائے جاتے ہیں، میڈیسن کے بل بنائے جاتے ہیں، لیکن پوری طرح سے فنڈ جو ہے وہ ہڑپ کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر، اور ہاسپٹل کی کارکردگی بالکل ناقص ہے۔ اور وہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام پیشنٹس کو، جتنے بھی پیشنٹس وہاں آتے ہیں ان کو زبردستی ایڈمٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایڈمٹ کر کے ایک ریکارڈ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ اس ریکارڈ کے ذریعے گورنمنٹ سے فنڈ حاصل کیا جا سکے، اور جو فنڈ ملا ہے ان کو اس پیشنٹ کی ایڈمٹ کے باعث اس کو بتایا جا سکے کہ چونکہ اتنے پیشنٹ آئے تھے اور اتنے ہمارے اخراجات ہوئے۔ تو وہاں کی جو ڈاکٹر ہیں اس وقت ہیں ڈاکٹر عفت سلطانہ، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اور وہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری ذمہ داری ان کے پاس ہے، لیکن ان کی کارکردگی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پوری طرح سے پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ بالکل ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو فیسیں وصول کی جا رہی ہیں اس کی بھی میں آپ کو ابھی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ اچھا، وہاں جو کراچی ہارٹ ڈیزیز میں جو فیس ہے وہ ہے 250 روپے کر دی گئی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ آتے ہیں اور 250 روپے فیس کر دی گئی ہے، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر ایک اور جو افسوسناک امر وہ یہ ہے کہ وہاں جو آئی سی یو بنایا گیا ہے اس کی چارجز ہیں 2250 روپے، لیکن آئی سی یو میں اے سی نہیں ہے،
آپ مجھے بتائیں کہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ بغیر آئی سی یو اس آئی سی یو میں کیسے رہے گا جس میں اس گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشن موجود نہ ہو؟ تو مجموعی طور پر یہ جو ہاسپٹل کی انکم ہے اس کو بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے، جہاں ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں اور ان سے فیسیں وصول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر انجیوگرافی کی مد میں، پھر میڈیسن کی مد میں جس طرح سے وہاں مبینہ طور پر کرپشن ہے، وہ بھی، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو نئے نئے وارڈ تشکیل دیے جا رہے ہیں، نئے نئے وارڈ، اس بجٹ کو فضول خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس بجٹ کو بجائے اس کے کہ کوئی اس میں مزید بہتری، پیشنٹس کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے، وہاں مزید وارڈ بنائے جا رہے ہیں اور محض وہاں اس فنڈ کو ہڑپ کرنے کے لیے اس فنڈ کو پوری طرح سے جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے، تاکہ وہاں آنے والے افسران کو یہ بتایا جا سکے کہ بجٹ ہے وہ یہاں خرچ کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ ڈاکٹر عفت سلطانہ سے ہمارا رابطہ ہو سکے، چونکہ اس وقت وہ ذمہ دار ہے، لیکن انہوں نے ٹیلی فون اٹینڈ بھی نہیں کیا اور وہ ملنے سے بھی انہوں نے معذرت کی۔ ناظرین، تحقیقات تو نئے ضلع بننے والے کماڑی میں بھی ہونی چاہیے، جہاں ان دنوں طیب عمرانی صاحب ڈی ایچ او ہیں، اور ان کی آمد سے قبل ایک بہت بڑی کرپشن ہوئی تھی۔ اس میں کئی کروڑ روپے کے ٹینڈر کیے گئے تھے جو اس سے قبل ڈی ایچ او تھے ان کے دور میں، اور اس جو ٹینڈر تھا وہ کئی کروڑوں کا ٹینڈر تھا، جس میں مشینری، جھاڑو، فرنیچر، ڈیٹول، صابن اور دیگر اشیاء کی فراہمی تھی۔ لیکن وہ اس وقت کے افسران نے، جو ہمارے صوبائی مشیر ہیں جناب لیاقت آسکانی، ان کے پی اے تھے نصیر، ان کے کہنے پر ایک ٹھیکیدار کو تمام ٹینڈر اس کو دے دیے تھے، اور اس ٹینڈر کو دینے کے بعد جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو 50% بھی ضلع کماڑی کو ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی۔ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ وہ تمام جو رقم تھے وہ ہڑپ کر لی تھی، اور اس میں پوری طرح سے بتایا جاتا ہے کہ الطاف انصاری جو ہیں وہ پوری طرح سے ملوث ہیں، اور الطاف انصاری کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 50,000 روپے اسٹاف نرس سے، 30,000 روپے ویکسینیٹر سے اور 15,000 روپے ماہانہ ان سے وصول کر کے انہیں ڈیوٹی سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ اور یہ ابھی تک بھی یہ خبریں جو ہیں وہ زبان زدیاں میں، کماڑی میں اس طرح کا یہ سلسلہ پہلے بھی تھا، پہلے بھی ہم نے اس قسم کی خبریں وائرل کی تھی، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ایک تو جو ٹینڈر ہوئے تھے ایک ماہ قبل، جو طیب عمرانی صاحب سے قبل جو ڈی ایچ او تھے، ان کے دور میں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ جو کمیشن لے کر، ایک بھاری کمیشن لے کر جس طرح سے ڈاکٹرز کو، اسٹاف نرس کو اور دوسرے اسٹاف کو ڈیوٹی سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے، یہ بھی سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت کو مکمل تحقیقات کرنا ہوگی۔ اور پھر میں ذکر کروں گا سول اسپتال کراچی میں، جہاں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہے، اور اس کی میں تفصیلات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور آئندہ پروگرام میں بھی میں تمام وہ تفصیلات فراہم کروں گا۔ اس کے بعد جو عید کے دنوں میں جو ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں جس قسم کی کرپشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن کا سلسلہ جاری ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو رہیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔